अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज वीलॉग का आगाज एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्से से करते हैं। आपको पता है पिछले 2 दिन से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला लगा हुआ था, जो बहरिया कराची से मुतलका था, जिसमें 190 मिलियन पाउंड का भी मसला था। तो एक टीवी चैनल के एक बड़े सीनियर एंकर ने राब्ता किया कि वो मुझे अपने लाइव शो में लेना चाहते हैं। मैं कहा जी कि बिल्कुल, लेकिन जहां तक मेरी इतला है, कंपनी बहादुर ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, एक जुबानी पाबंदी, कि आप उन्हें चैनल पे नहीं ले सकेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं काशिफ के प्रोग्राम में आया था एयर वाई पे, तो वो लास्ट टाइम था, क्योंकि उस वक्त भी वो प्रोग्राम, आपको याद हो तो, वो लाइव चला था, उसमें ब्रेक नहीं ली गई थी। और बहुत ज्यादा प्रेशर था चैनल के ऊपर कि जी उसको ऑफ एयर किया जाए, ऑफ एयर किया जाए। लेकिन और बाद में फिर चैनल को काफी ज्यादा इसमें भुगतना भी पड़ा। तो मैंने कहा क्यों आप अपने आप को तकलीफ में डालते हैं। तो खैर उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम बिल्कुल करेंगे, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो फिर 2 घंटों बाद उनकी माजरत भी आ गई कि जी बिल्कुल वो जैसे ही हमारे चैनल में ये बात शुरू हुई कि आज के प्रोग्राम में कौन आएगा, तो वहां से फोन आ गया जी कि वो बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि बिल्कुल नहीं आ सकते। तो जब उन्होंने थोड़ा सा इस्तफसार किया, क्योंकि जो सहाफ़ी थे, काबिल एहतराम सहाफ़ी हैं, वो उन्होंने कहा जी कैसे नहीं आ सकते, क्या क्यों नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा जी पेमरा ने पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा जी, पेमरा ने क्या पाबंदी लगाई है, कोई, उन्होंने कहा दिखा दें हमें, कोई कागज कूज दिखा दें। तो उन्होंने इनको अगस्त में, इस साल अगस्त के अंदर, एक पेमरा की जानिब से व्हाट्सएप मैसेज है जो भेजा गया है कि ये इन लोगों के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि ये सारे पीओ डिक्लेयर हो चुके हैं। ये पेमरा ने कहा है जी अपने पीटीआई लीडर्स एंड जर्नलिस्ट, पीओ, फॉलोइंग पीटीआई लीडर्स एंड जर्नलिस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पीओ, यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अच्छा, ये झूठ है, क्योंकि मैं तो अभी तक कहीं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन जो लिस्ट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। इसमें देखिए जी, साबिर शाकिर हैं, मोहित पीरजादा हैं, शहजाद अकबर हैं, आदिल राजा है, हैदर मेहदी हैं, वजाहत सईद खान है, शाहीन सेबाई हैं, अली नवाज अवान हैं, मुराद सईद है, हमाद अजहर है और फरूख हबीब है। अब ये जो लिस्ट पेमरा की जानिब से दी गई, अगस्त में दी गई, और तमाम चैनल्स को कहा गया जी कि इनको आपने बिल्कुल नहीं लेना। मैं तो खैर जाता ही नहीं था पहले भी, मुझे पता था ये पाबंदी बरकरार है, क्यों चैनल्स को मुश्किल में डालना। लेकिन अब ये देखिए किस किस्म की पाबंदी है और किस किस्म की ये डिटाई है कि एक तो मैं तो खैर पीओ हूं नहीं, लेकिन ये जो बाकी नाम दिए गए हैं उसमें से जो जो नाम वाला इंटरव्यू देता जाता है, तो अब ये बताइए कि फरूख हबीब के ऊपर पाबंदी लगी हुई। लेकिन फरूख हबीब जब वो कहते हैं चिल्ला काट के आए और उन्होंने वो इंटरव्यू दिया, तो वो इंटरव्यू लाइव चला, बल्कि सरकारी टीवी के ऊपर भी लाइव चला। तो ये खैर कहना चाहिए कि इसकी मैं स्क्रीनशॉट भी कोशिश करूंगा कि इसको किस तरह से वो कट पेस्ट करके साथ लगा दें, ताकि आप देख सकें कि जी कंपनी बहादुर सरकार क्या कर रही है। बहरकैफ इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यही कहूंगा कि अगर मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल है जिनकी आवाज सुनने से इनको तकलीफ होती है, तो इसका हल यही है कि आप मेरे चैनल को मजीद सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा सुनेंगे। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ज्यादा लोग इसको सुनेंगे, उतना उनको तकलीफ होगी, और हमें उस चीज की खुशी तो नहीं कह सकते, लेकिन बात यह है कि जो सही बात है वो तो करते रहना चाहिए हर दौर के अंदर। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है नाजरीन, वो है जी आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। कल आसिफ जरदारी का इंटरव्यू चला जियो न्यूज के ऊपर, हामिद मीर ने इंटरव्यू किया। बाकी इंटरव्यू तो चलें, जो था ठीक था, इंटरेस्टिंग होता है हमेशा। लेकिन उसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो के बारे में भी, और वो बाप बेटे की जो एक होती है, एक स्पेशल रिलेशन होता है बाप बेटे का, उसके बारे में भी बातचीत की। खैर वो अपनी जगह बरकरार, लेकिन उसमें एक हामिद मीर ने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया, जो आज का हमारा मौजूद बहस भी है आज के वीलॉग के लिए। वो हामिद मीर ने एक बड़ा चुभता हुआ सवाल किया, और वो छोटा सा एक क्लिप भी उसका बन के सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है। वो हामिद मीर का चुभता हुआ सवाल ये था कि उन्होंने पूछा कि क्या सियासत में एजेंसियों का किरदार रुक सकता है या इसे कोई रोक सकता है। तो जिसके जवाब में जरदारी साहब ने बड़ा मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि जी अभी वो फैजाबाद वो धरने वाले केस में ये उस तनाजुर में बात की गई थी। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब हैं, काजी फैज ईसा हैं, 2-3 माह हो चुके हैं उनको आए हुए, वो रोक ले, अगर रोक सकते हैं तो। उस पर हामिद मीर का कहना था कि क्या नहीं रोक सकते, उन्होंने कहा बिल्कुल रोक सकते हैं, रोक ले। लेकिन अब इस बात के अंदर और इस हंसी के अंदर ही असल में ये बात छुपी हुई है कि असल सारा किस्सा क्या है। इस ये जो आसिफ अली जरदारी का ये एक जुमला है, उसने जो इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस
کی سچویشن ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ کوئی روشنی ڈال دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک شاید تاثر یہ دیا گیا یا تاثر دیا جا رہا تھا کہ قاضی فیض صاحب آئیں گے اور وہ جناب بالکل اس ملک میں جو رائٹس ہیں اور ہیومن رائٹس ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ نافذ ہوں گے، کانسٹیٹیوشن اس ملک میں چلے گا اور نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات ہماری سیاست کے اندر جو یہ اداروں کا کردار ہے، اسپیشلی جو اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار ہے، یہ اس کو وہ بالکل روک سکیں گے اور ایک ایسا بند باندھ دیں گے کہ جو دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اب جہاں تک یہ خواب تھا، اس خواب کو دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ خواب بالکل 100% میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ خواب دیکھا جانا چاہیے، اور یہ خواب ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو حقیقت ہونی چاہیے کہ سیاست کے اندر جس کسی نے سیاست کرنی ہے۔ اب امریکہ کی مثال لے لیجئے، امریکہ کی سیاست میں آج سے 40-50 سال پہلے ابھی بھی آتے ہیں، فوج سے لوگ آتے ہیں، جو لوگ فوج سے ریزائن کرتے ہیں ان کے بہت سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ فوجی رہ چکے ہوتے ہیں، وہ ریزائن کرتے ہیں۔ ایک تو ہماری طرح وہ اپنے نام کے ساتھ میجر کرنل جنرل نہیں لگاتے ریٹائر ہونے کے بعد یا نوکری چھوڑنے کے بعد، لیکن جب آ جاتے ہیں سیاست کے اندر تو وہ سیاست میں فل فلیج اوپنلی آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور سیاست میں آ جاتے ہیں، تو ان کا کردار اس طرح سے رہتا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا کا سارا جو آن دا فیس سیاستدان ہو اور پیچھے سے تمام جو کمان ہے وہ ایک کوئی خفیہ چیز اس کو چلا رہی ہو اس چیز کے اوپر۔ اچھا، اب یہ جو قاضی صاحب کا تھا، تو اب اگر دیکھا یہ جائے تو زرداری صاحب کا یہ جو مانی خیز مسکراہٹ والا بیان تھا، یہ دراصل اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک تو یہ خواب جو ہے اور جس شخصیت سے منسوب کیا ہوا ہے یہ کوئی تکمیل ہونے والا نہیں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ابھی تک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب نئی بہو آتی ہے کسی گھر میں تو اس کے وہ دیکھ کے طور توار دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب آگے معاملے کیسے چلیں گے۔ تو ابھی یہ 2-3 ماہ کے اندر ہی ہمیں نظر آ گیا ہے کہ یہ کوئی، بلکہ پہلی تو بات ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس حد تک سنسیئر ہیں اس چیز کو، اس ایفرٹ کو کہ آپ ایجنسیوں کا کردار سیاست میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم پچھلے 2-3 ماہ میں دیکھیں، اور یہ میں آج لسٹ بنا رہا تھا کہ جب سے نئے چیف جسٹس آئے ہیں ہمارے نظام عدل کے اندر کیا بہتری آئی ہے یا کیا تبدیلی آئی ہے، تو ابھی تک جو بہتری آئی ہے یا جو کچھ جو واقعات ہوئے ہیں وہ صرف ابھی تک جو کیسز لیے ہیں سپریم کورٹ نے اس تناظر میں، وہ تو سب سے بڑا کیس تھا فیض آباد دھرنے کا کیس۔ اچھا، فیض آباد دھرنے کا جو کیس تھا، وہ دھرنا جب ہوا، اس دھرنے کے بعد اسی جماعت نے، اسی گروہ نے 3-4 دھرنے اور بھی دیے۔ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، ان کے خلاف دھرنا دیا، ہماری حکومت میں بھی 2 دھرنے اسلام آباد میں دیے، فیض آباد اسی جگہ دیے، اور ایک دھرنا انہوں نے لاہور میں بھی دیا تھا، اور اس طرح کا سلسلہ جاری رہا۔ اچھا، دوسری ایشو یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کیس کی جو اصل ایسنس ہے وہ دھرنا تو نہیں ہے، وہ فیض آباد جگہ بھی نہیں ہے، وہ تو اصل ایشو تو یہی ہے کہ سیاست کے اندر جو ایجنسیوں کا اور فوج کا کردار ہے اس کو روکا جائے، اور یہ چیز ایک واقعہ تک محدود نہ ہو، اس کو پوری طریقے سے دیکھا جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ فیض آباد دھرنے کا کیس بنتا ہے تو یہ فیض آباد دھرنے کا کیس مجھے فیض آباد کم اور فیض کے اوپر زیادہ نظر آتا ہے۔ اب یہ کوئی میں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا جنرل فیض کو، دیکھیں جنرل فیض کا جو کردار اگر فیض آباد دھرنے میں تھا تو اس کے ثبوت سامنے آنا چاہیے اور ان کے اوپر قانون اور آئین کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز جس کی بہت کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے اپنے نظام میں جب بھی ہم اس طرح کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اسکیپ گوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک اس وقت کا میجر جنرل جو ہے گریڈ 21 کا وہ افسر ہوتا ہے، اس کو اگر آپ بنائیں گے کہ جی یہ سب کچھ یہ کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فوج کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے، پھر فوج کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جس کو ہم ایک ادارہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ایک اس کا افسر تھا جو آئی ایس آئی کا چیف ہوتا ہے، وہ 3 اسٹار جنرل ہوتا ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک فوج کے حساب سے جو چیف ہوتا ہے وہ 2 ہوتے ہیں، ایک تو آئی ایس آئی کی رپورٹنگ لائن جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اور پھر ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف۔ تو یہ چیز کہہ دینا کہ یہ تمام کی تمام بات صرف ایک گریڈ 21 کے میجر جنرل تک محدود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کے ساتھ ہی آنےسٹ نہیں ہیں۔ آپ کا مقصد شاید کوئی ذاتی عداوت، کوئی اناد، کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے اس میں جو بہت سارے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، جیسے انصار صاحب ہیں جو صحافی ہیں، سوری ابصار صاحب، ابصار عالم، ان کا بھی کوئی اناد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو حملے ہوئے جنرل فیض نے کرائے، لیکن کیا وہ صرف جنرل فیض نے کروائے؟
وہ ایک ذاتی حیثیت میں تھے یا وہ انسٹیٹیوشنل تھے؟ کیونکہ اگر انسٹیٹیوشنل تھے تو پھر تو پورا انسٹیٹیوشن کے اوپر آپ کو بات کرنی چاہیے، اور اس انسٹیٹیوشن کی وہ پریکٹس کیا وہ ایک دفعہ ہوئی یا ایک صحافی کے ساتھ ہوئی؟ پریکٹس تو جاری ہے۔ اس کا ریسنٹ ترین شکار جو ہیں وہ ارشد شریف اور عمران ریاض جیسے صحافی ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ان کے ساتھ کیا کیا گزری ہے، کیونکہ رپورٹنگ کے اوپر تو پابندی ہے۔ میرے جیسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو لوگ بڑی سٹوریز کر رہے ہوں گے ان کو کون آنے دے گا اور کون بات کرنے دے گا؟ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس، انسانی حقوق، ان چیزوں کا تحفظ کرنا تھا، عدلیہ کے نظام کو بھی بہتر بنانا تھا، کیونکہ یہی ایک لبرل جج سے، ایک پرو رائٹ جج سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو چارج شیٹ نکالتے ہیں تو یہ سپٹمبر میں بنے ہیں چیف جسٹس، اور یہ اگلے سال اکتوبر تک چیف جسٹس رہیں گے۔ لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے ایک نظر آتا ہے کہ اس وقت جو سب سے برننگ ایشوز ہیں جن کو ٹچ ہی نہیں کیا جا رہا، بلکہ جب لوگ بڑی امید لے کے، جس طرح آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ ہیں، بڑے عرصے سے مسنگ پرسنز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بلوچ گروپس ہیں جو ان کے مسنگ پرسنز ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹ فینومنا جو نظر آیا ہے وہ بلوچ مسنگ سٹوڈنٹس کا ہے، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے خلاف بھی جو ہے وہ تمام ایجنسیاں لگ گئی ہیں، اور ان کو جناب ریفرنس پہ ریفرنس ان کے خلاف فائل کروا رہے ہیں، اور ان کو اپنی سپیریئر جوڈیشری کی جانب سے مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی پروٹیکشن حاصل ہے کہ وہ ان کو اس طرح کا وہ کام کر سکے، کیونکہ اپنا کام تو کر نہیں رہے ٹاپ والے، نیچے والے کو بھی کوئی خاص پروٹیکشن نہیں دے رہے۔ اسی طرح سے جو پولیٹیکل مسنگ پرسنز ہیں، جو سیاسی ورکرز ہیں، ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر خواتین بند ہیں لاہور کی جیلوں میں 6-8 ماہ سے، اس میں خواتین پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں، اور ان کا جرم محض پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ آج تک 6-8 مہینے گزرنے کے باوجود کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں آ سکا جو انڈینائبل ثبوت ہو کہ جی یہ ان کے یہ ملوث تھے، انہوں نے یہ سازش کی تھی، یہ اٹیک کیا تھا، یہ جگہ پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، وہ کہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ عدالتی نظام جو ہے وہ بدترین پستی کے اندر جا چکا ہے، جو آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان شاید 124 نمبر پہ تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب 170 یا 80 کے اوپر کھڑا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہو رہا ہے، شہروں سے لے کر بڑے شہروں تک، کیپٹل تک، اس میں تمام عدالتیں جو ہیں وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہیں، اور ابھی جو اس کی ایک واضح مثال ہے کہ جو ہائی لائٹڈ کیسز ہوتے ہیں، ایک ایکس پرائم منسٹر کا کیس ہے، توشہ خانہ کے کیس میں جج دلاور کا جو ٹرائل ہے وہ آپ کے سامنے مثال شرمندگی ہے۔ تو اگر ایک سابق پرائم منسٹر کے ساتھ نظام عدل میں یہ ہو رہا ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ باقی ایک عام شہری کے ساتھ اس وقت جو ایک عام چھوٹا ورکر ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا گا۔ آج اسی کے تناظر میں ایک سیشن جج نے، جہاں پہ کچھ 100 کے قریب انہوں نے لوگوں کا، وہ پولیٹیکل ورکرز کا ریمانڈ تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا جج نے، جو سیشن جج تھا اس نے کہا، اس نے اپنے کامنٹس میں کہا کہ خدا کے لیے آپ نے پکڑنا ہے تو کسی بڑے بندے کو پکڑیں، یا عام غریبوں کو پکڑ کے ریمانڈ پہ ریمانڈ لیے جا رہے ہیں، یہ ظلم بند کریں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت جوڈیشری کی، اور اس کی طرف ہماری آنکھیں بالکل بند ہیں۔ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہوتی ہے، ان کی آنکھیں اس کی جانب بالکل بند ہیں۔ پھر عمران ریاض کا جو ایپیسوڈ ہے، وہ عمران ریاض کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک نون فگر ہے، ایک بڑا سوشل میڈیا کے اوپر، جرنلسٹ کے اوپر وہ ایک بڑا نام ہے، اور اس بڑے نام کے ساتھ سب نے دیکھا کہ وہ بیچارہ بات کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ کیا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی کمیشن بٹھایا کہ عمران ریاض کو کس نے اٹھایا، عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، عمران ریاض کو کس قانون کے تحت اٹھایا گیا، عمران ریاض کو کس قانون، اور ہوتا کیا ہے، ہماری عدالتیں ایک بہت گھناؤنا کام کرتی ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور وہ گھناؤنا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسنگ پرسن والا بندہ اگر کبھی واپس آ جاتا ہے، جو شاید بولنے کے قابل بھی نہیں رہتا، زبان میں لکنت آ جاتی ہے، وزن گر چکا ہوتا ہے، اس کے اوپر سارا بھار عدالت ڈال دیتی ہے کہ جی آپ بتائیں آپ کہاں گئے تھے، وہ کہتا ہے جی میں چلا کاٹنے گیا تھا، یا میں شمالی علاقہ جات کی سیر پہ چلا گیا تھا، تو عدالت مسکرا کے کہتی ہے چلیں آ گئے واپس، سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک گھناؤنا کردار ہے ہماری عدالتوں کا، یہ گھناؤنا کردار ہے، کیونکہ عدالتوں کو اگر پتہ ہے تو اس کے اوپر کمیشن بٹھائیں، اس معاملے کی پوری تحقیقات کریں۔ اب آپ دیکھیے وہ جو، اور جب آپ تحقیقات کریں گے تو یہ سارے لوگ بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہ جو انلیگل ٹیپنگ، فون ٹیپنگ کی جو تھوڑی سی کاروائی جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع کی ہے، تو وہ سارے محکمے بھاگ جائیں گے کہ ہم تو کرتے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب کچھ انلیگل ہے۔
تو اسی طرح سے یہ اگر ہم چارج شیٹ بناتے جائیں، اور پھر سب سے بڑی بات ابھی حالیہ آپ دیکھیں، یہ 460 ارب والے کیس کے اندر ہی ڈی ایچ اے کے فیکٹس سپریم کورٹ کے سامنے آتے ہیں، یا تو چلے ہو نا سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہو، اسی کیس کے اندر ایک سی ایم فائل ہوتی ہے، اس سی ایم میں واضح لکھا جاتا ہے کہ جی ایک ادارے کو، ایک بزنس کو ایک چیز جو ہے وہ 27 ملین کی دی جاتی ہے، جبکہ اسی جگہ ڈی ایچ اے کو وہی چیز جو اس کا کمپیٹیٹر ہے اس کو 1 لاکھ روپے میں دی جاتی ہے، تو یہ کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ سرکاری چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی جو بیچنے والا ہے وہ آزاد ہے جس قیمت پہ بیچے، وہ سرکاری زمین ہے، وہ سرکاری زمین ڈی ایچ اے کو، اچھا یہ تو صرف کراچی کی بات ہے، ہم جب خود حکومت میں تھے تو ہم نے یہ پوری کی پوری فائلز حوالے کی تھی کہ جی یہ کتنی ڈی ایچ اے لاہور کے اندر کتنی جو سرکاری زمین ہے وہ ڈی ایچ اے کے پاس ہے، اور اس کی انہوں نے آج تک پیمنٹ نہیں ادا کی۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ اس کو بالکل مطلب کہتے ہیں نا اگنور کر دیتے ہیں، جب آپ اگنور کر دیتے ہیں تو ہمیں سوال یا نشان پیدا ہوتا ہے آپ کے کریڈینشل کے اوپر کہ آپ کیا واقعی یہ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے، اور لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ابھی تک جو صرف ہے وہ اسی چیز میں مصروف ہے کہ جو ان کے مخالف ججز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس چلائیں، اور اپنے جو حامی ججز ہیں ان کو پروٹیکشن دیں، اور جو سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی ایک سپلٹ موجود ہے ججز کے مابین، گروپ بندی ہے، اسی گروپ بندی میں، دھڑے بندی میں آگے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ تو پھر یہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو سارا آپ مطلب دیکھیں نا کہ ایک شخص جو ہے وہ بلوچستان سے آتا ہے، جج بنتا ہے اور ڈائریکٹ اپوائنٹ ہوتا ہے چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ، اور آج بلوچ اسٹوڈنٹس مسنگ ہیں بلوچستان کے اندر، اس وقت جو ہے فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، اس کا احتجاج چل رہا ہے جس کو میڈیا کو کور کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلوچ مسنگ پرسنز کے ایشوز ہیں، کیسز ہیں، ان کو بالکل ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور بالکل یہ قاضی صاحب اچھا کرتے ہیں ایڈریس نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایڈریس کریں گے تو ان کے ساتھ پھر وہی سلوک ہوگا جو ایک مسنگ پرسنز کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے تھے شوکت صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں جب انہوں نے متھا لگایا ایجنسیوں کے ساتھ تو وہ بیچارے آج تک انصاف مانگتے پھر رہے ہیں، ان کی اپیل مطلب یہ فیض آباد دھرنے کی کیس تو آپ نے لگا لیا، شوکت صدیقی صاحب کا کیس لگائیں کہ ان کو کس طرح سے ہٹایا گیا اور کیا کیا گیا، وہ کیس تو آپ نہیں لگا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ایک ذاتی معاملات کو تو دیکھا جا رہا ہے، لیکن جو اصل میں ملک کے مسائل ہیں ان کی طرف ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ تو آج کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آصف زرداری نے ایک کلی کھول دی ہے کہ جس طرح وہ پاکستان میں ایک ٹرم ہے، اکثر ہمارے ہاں جو ہے بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو لبرل بننے کا، آزاد خیال بننے کا، لیکن اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو لبرلز ہیں وہ لائف سٹائل لبرلز ہیں۔ یہ جو لائف سٹائل لبرلز ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بظاہر ظاہری طور پر لبرل ہوتے ہیں، آزاد خیال ہوتے ہیں، لیکن جب بات کرنے کی اور عمل کی آتی ہے تو وہ پھر بالکل لبرل اور آزاد خیال نہیں ہوتے، وہ اپنی کنوینئنس کے مطابق جو ہے وہ اپنا لبرلزم پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ ان کے لیے انکنوینئنٹ ہوگا وہ بڑا پھر دوسری طرح کا اپنا ماحول بنا لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ کنوینئنٹ ہے اور وہ ظاہری بات ہے ایک ایکسٹیریئر ہے، ایک آؤٹر پوسچر ہے، اس کے اندر وہ ضرور لبرل ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھرمار ہے ایسے لوگوں کی۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اصل میں صحیح معنوں میں لبرل بن سکیں، کیونکہ صحیح انسان تو وہی ہوتا ہے جو لبرل اور آزاد خیال ہوتا ہے۔ آخر میں چلیں یہ بات اب ٹائم کافی ہو گیا، لیکن میں آخر میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا فواد چودھری کے متعلق۔ فواد چودھری کا میں دیکھ رہا تھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دوبارہ ان کی طرف سے درخواست تھی کہ ان کو شاید جیل میں سہولتیں نہیں دی جا رہی، بچوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، مختصراً یہ کہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ فواد چودھری کا قصور کیا ہے۔ فواد چودھری کا قصور یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ فواد چودھری کی بات کریں تو فوراً پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کی بات نہ کیا کریں، جو ہمیں چھوڑ گیا وہ چھوڑ گیا۔ ٹھیک ہے جی، ہم نہیں بات کرتے فواد چودھری کی، لیکن بات یہ ہے کہ فواد چودھری کا قصور تو مجھے بیان کرنے دیں، اور فواد چودھری کا قصور یہ ہے کہ اس نے انتہائی پریشر اور ڈیوریس کے اندر پارٹی تو چھوڑ دی، لیکن وہ اس پستی میں نہیں گرا جس پستی میں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے جب جماعت چھوڑی تو وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں اور وہ جھوٹ
اور بڑا بڑھ چڑھ کر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک نئی سیاسی زندگی کے لیے اس میں اپنا وہ چاہتے ہیں۔ اب فواد چودھری کا قصور یہ ہے کہ فواد چودھری ان سارے حالات کے بیچ میں جو کوئی بھی شریف آدمی ہے، کیونکہ فواد چودھری کو جنگجو تو ہے نہیں، دہشت گرد تو ہے نہیں، کو آگے سے لڑنا شروع کر دے گا، تو جب آپ نے زور زبردستی کرنی شروع کر دی ہے تو اس نے ایک شریف آدمی کی طرح ٹھیک ہے، اس نے کہا جی میں پی ٹی آئی چھوڑ دیتا ہوں، میں گھر بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کو اٹھا کے زبردستی لے کے چلے گئے آئی پی پی کے اجلاس میں، وہاں جس طرح سے فواد چودھری بیٹھا تھا، جو باڈی لینگویج تھی اس سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر فواد چودھری گھر بیٹھ جاتا ہے، جب وہ گھر بیٹھ جاتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر پریشر ہے۔ اچھا یہ پریشر جو ہے نا، یہ بھی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو انٹرنل بتاؤں کہ یہ جو پریشر بلڈ کروایا گیا، یہ بھی ان لوگوں کی جانب سے کروایا گیا جو پہلے پی ٹی آئی کا حصہ تھے اور اب نئی جماعت میں جا کے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ وہ روز جا کے شکایتیں لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کتنی خدمت آپ کی کر رہے ہیں، یہ فواد چودھری یہ تو بڑا جناب چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ دل سے ہمارے ساتھ، اس نے دل سے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، تو وہ کر کے تو اب اس لیے اچھا جب فواد چودھری کو یہ دوبارہ پریشرائز کیا گیا کہ یہ آپ سب کچھ کریں، اور اس نے کہا جی میں سیاست ہی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس نے اب اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اف یو ڈیل ود them اف یو انٹریکٹ ود them then this is not an option، تو یہ بھی آپشن فواد چودھری سے چھین لی گئی ہے، اس کے پاس یہ آپشن نہیں دی گئی ہے، اور اسی چیز کے لیے یہ ایک سبق سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اگر ہماری بات پوری نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ پھر یہ سلوک ہوگا۔ تو اللہ اس کی آسانیاں آسان کرے، مشکلیں آسان کرے۔ بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی انسان کے لیے اپنے خیالات کے مطابق، چاہے وہ کیسا بھی ہو، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، ضروری نہیں میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، نون لیگ بھی ہے، پی 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 بھی ہے، جماعت اسلامی ہے اور جماعتیں ہیں، ایون آئی پی پی ہے، تمام لوگوں کو اپنی سوچ کے مطابق آزادی کے ساتھ آزادی ہونی چاہیے، جو نہیں ہے افسوس کے ساتھ۔ اور اس میں سب سے بڑا قصور ظالم تو اس میں ہے جو کر رہا ہے، لیکن اس ظالم کے ظلم میں جو اس کی معاونت ہو رہی ہے وہ ان اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے جن کا کام ان کو روکنا ہے، جن کو آئین اختیار دیتا ہے، اور وہ جوڈیشری ہے۔ اور یہ جب ہسٹورین لکھے گا تو پھر یہ تمام آج کے واقعات لکھے گا اور یہ سوال کرے گا کہ اس وقت قاضی القضاء سب سے بڑا قاضی کون تھا، اور یہ پھر ایک چارج شیٹ یہ ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔